खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन के तालीमी पैगाम से मुस्तफीद होने के लिए हमें अपने दिलों को खोलना होगा और उनकी तालीमात को गौर से सुनना होगा। पाक रूह की मदद से हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं और यीशु मसीह के साथ एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। आइए जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को सुने और कलाम को सुनने के बाद आपकी जिंदगी जरूर ही कलाम की रोशनी से रोशन हो जाएगी। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं उसके कलाम की दौलत के लिए जो वो बांटता है और हमें बरकत मिलती है। वो सारी दुनिया के निज़ाम को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है और उसने अपने कलाम ही के अंदर हमारी जिंदगी के भेद को रखा हुआ है। आज हमारा मौजू है यीशु मसीह का मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो है ये आखिरी किताब बाइबल मुकद्दस की मुकाशफा की आखिरी किताब से लिया गया है। ये मौजू बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा से लिया गया है। उसके शुरू अल्फाज ये हैं, यीशु मसीह का मुकाशफा। यीशु मसीह के मुकाशफे से हमें बहुत कुछ मिलता है, यानी ऐसी सच्चाइयां, ऐसी बातें, ऐसे भेद जो इससे पहले कभी भी इस तरह से जाहिर नहीं किए गए जिस तरह से हमें समझ आ सके। इसलिए कई तरह के सवालात हैं और अक्सर लोग इसको मुश्किल किताब समझते हैं, पर हम समझते हैं कि खुदा का रूह जो खुदा के दिल की तय की बातों को जानता है वो हम सब के लिए आसान कर देता है जब रूह कुदस नाज़िल होता है। तो हम मुकाशफा की इस किताब से शुरू से लेकर आखिर तक वो तमाम खास टॉपिक्स या मज़ामीन जो इसमें हमारी हदायत के लिए या सीखने के लिए ज़रूरी हैं उन पर हम मुतालिया कर रहे हैं और ये पैगामात मुकाशफा की किताब से आप सुन रहे हैं। तो जिस तरह भी आज आप सुनेंगे इस तरह से इसके बाद भी आप मुकाशफा की किताब से सुनेंगे। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि मुकाशफा की किताब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा और एक बड़ी बरकत के वायदा के साथ खुलती है और एक बड़ी कहानी जो पैदाइश की किताब में शुरू हुई थी कि वो औरत की नस्ल से आएगा, यानी हमारा खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, वो मुकाशफा की किताब में कहानी मुकम्मल हो गई है। गोया पुराने ऐद के अंदर ये बताया गया था कई तरह से नबूवतें हुई और नबियों के वसीला से खुदा ने इस बात को हमारे लिए जाहिर किया कि वो आ रहा है, लेकिन नए ऐद के अंदर हमें बताया गया है कि वो आ गया है, अब वो जल्द आने वाला है, इसलिए उसकी आमद के लिए हमें तैयारी करनी है। हिजकिय्येल को खुदावंद ने अपना मुकाशफा दिया और उसने उसको कहा कि इन बातों को तू महफूज रख, सलेबा मोर कर दे। लेकिन यूहन्ना रसूल को उसने कहा कि इस नबूवत की किताब की किसी एक बात को भी पोशीदा ना रख, किसी एक बात की को भी पोशीदा ना रख। तो मुकाशफा की किताब एक वाहिद किताब है जो नए ऐद नामा के अंदर नबूवत की किताब कहलाती है। इसलिए यहाँ पर हमें बरकत के वायदा के साथ ये कहा गया है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो मुकाशफा की किताब का हमें एक तशरीही नक्शे की जरूरत है, यानी आउटलाइन उसकी क्या हो सकती है। मुकाशफा की सारी किताब जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम की गई है और मुकाशफा पहला बाब और उसकी 19वीं आयत, ये बड़ी मरकजी आयत है। हम कई बार इस कलाम को
دہرائیں گے، اور آج بھی آپ میرے ساتھ کھولیں اور مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تو وہاں پر لکھا ہے، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے۔ تو گویا ان سب کو لکھ لینے کے ساتھ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ساتوں کلیسیوں کو یہ پیغام جو ہے لکھ کر بھیج دے۔ تو گویا ان ساتوں کلیسیوں کو جن پر اس نے زور دیا ہے، یہ کون سی وہ کلیسیائیں ہیں، اور ان کے نام اس نے دیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ افسس کی کلیسیا اور سمرنا کی کلیسیا اور پرگمن کی کلیسیا اور تھواتیرا کی کلیسیا اور سلتیس کی کلیسیا، فیلڈلفیا کی کلیسیا اور لودیکیا کی کلیسیا کو یہ پیغام لکھ کر بھیج دے۔ اب اس پیغام کی ایک بڑی اشد ضرورت کو بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس نے کہا اس لیے ان کو بھیجنا ضروری ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا، جو کوئی اس کو سنے گا، جو کوئی اس پر عمل کرے گا، وہ مبارک ہوگا، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو گویا یہ بھی کہا کہ ان باتوں کا جو تو لکھ رہا ہے اور جو تو ان کو بھیجے گا، ان کا جلد ہونا ضرور ہے، جلد ہونا اور وقت نزدیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس پیغام کی ارجنسی کو پیش کرتے ہیں، یعنی کتنی ضروری باتیں ہیں یہ جن کو جلد ہم سنیں، اور وہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی بلکہ وہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اب اس نے کہا ان کلیسیاؤں کو یہ پیغام بھیج دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیائیں جن کو یوحنا رسول جانتے تھے، اور وہ یہ 7 کلیسیائیں تھی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یسوع نے کیوں ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں کہا؟ اس لیے کہ یہ 7 کلیسیائیں یوحنا رسول کی نگہبانی میں تھی، اور اس نے کہا ان 7 کلیسیاؤں کو یہ پیغام لکھ دے۔ تو گویا یہ ایک پہلا حصہ ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ 3 حصوں میں ہمیں یہ تشریحی خاکہ جو ہے یہ ملا ہے ساری کتاب کا۔ تو پہلے حصہ میں ہم یہ پیغام سن رہے ہیں، اور اس پیغام کے اندر آج کلیسیاؤں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے کلیسیا جو افسس کی کلیسیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا کو اس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایک پیغام جو ہے وہ کامن ہے ان 7 کلیسیاؤں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس جگہ پر ہم اس بات کو بھی جانیں کہ کلیسیاؤں کا بہتر استاد جو ہے، اچھا چرواہا یا اچھا استاد جو ہے وہ روح القدس ہے۔ تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں ان تمام باتوں سے واقف کر رہا ہے جو خدا کے دل کی باتیں تھی۔ تو یہاں پر افسس کی کلیسیا سے ہم شروع کریں گے، اور ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ہم مختصر روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ 7 کلیسیاں جو ہیں یہ کلیسیا کے زمانہ کے 7 دور کو بھی پیش کر رہی ہیں۔ 7 دور ہیں جن کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب 7 دور سے مراد یہ ہے کہ افسس کی کلیسیا اس دور کے اندر ہے جب پہلی صدی کے اندر رسولی زمانہ تھا۔ تو گویا رسولی زمانہ کے اندر افسس کی کلیسیا کا وجود پایا جاتا ہے، اور ان 7 کلیسیوں میں سے یہ پہلی کلیسیا ہے۔ اب یہ افسس کی کلیسیا جو ہے یہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے اس بات کے لیے، اکثر لوگوں کا یہاں پر آنا جانا، دولت مند لوگوں کا بھی بڑا مشہور تھا۔ گویا کہ جو تجارتی لوگ تھے اور کاروباری لوگ تھے وہ اس شہر کے اندر آتے جاتے رہتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے
کہ یوحنا رسول کے لیے یہ شہر جو ہے یہ بڑی اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ 7 کلیسیاؤں کی نگہبانی جو ہے وہ افسس سے کر رہا ہے، کیونکہ افسس جو ہے وہ ان 7 کلیسیاؤں کا دارالخلافہ رہا ہے، اور اس خدمت کو، ان 7 کلیسیاؤں کی خدمت کو اس نے یسوع مسیح کے مکاشفہ کے ساتھ شروع کیا، اور جو مکاشفہ مسیح نے اب آخری دنوں میں اسے دیا، اس کا پیغام جو ہے وہ ان 7 کلیسیوں کے اندر بھیجنے کا یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے اس کو یہ کہا کہ یہاں اوپر آ جا، اور وہ اوپر چلا گیا، اور اوپر جانے پر وہ کہتا ہے میں روح میں آ گیا، اور پھر جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا میں نے اس کو غور سے دیکھا، تو پھر اس کو اس طرح سے دیکھا کہ اس نے ایک سردار کائن کی پوزیشن کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہے، کس طرح کا جلال ہے اس کا، اور اس بڑے جلال کو اس نے دیکھا ہے، گویا وہ سردار کاہن کے طور پر سب سے پہلے اسے دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ جو باتیں تو سنتا ہے ان کو لکھ لے۔ تو گویا یہ 7 کلیسیاں 7 کلیسیا کے زمانہ کے دور کو بھی پیش کر رہی ہیں۔ تو آج ہم افسس کی کلیسیا کو یہ جان کر کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ افسس کی کلیسیا نمبر 1 پر آتی ہے، اس لیے کہ یہ باقی کلیسیاؤں کا درخلاف ہے۔ دوسری بڑی خاص بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر 7 عجوبات ایسے ہیں جن کو مانا جاتا ہے اور لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ان 7 عجوبات میں سے ایک یہ ہے کہ ارتمس دیوی کا مندر جو ہے وہ افسس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی افسس جو ہے وہ بہت مشہور ہے، بڑی شہرت ہے اس جگہ پر ارتمس دیوی کی بھی۔ اب ارتمس دیوی کا مندر جو ہے وہ افسس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ افسس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے گویا عقیدہ کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اچھا عقیدہ بھی ہے، برا عقیدہ بھی ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ روح القدس کی قدرت اور آگ سے پیدا کی گئی تھی۔ آگ جو ہے، روح القدس کی آگ، وہ خدا کی حضوری کو پیش کرتی ہے، اور جب موسیٰ کو بھی اوپر بلایا گیا تو اس نے آگ کی سی جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا جو بجھتی نہیں ہے۔ تو روح القدس کی آگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بجھتی۔ تو روح القدس کے وسیلہ سے ہی اس نے کلیسیا کو عید پینتیکوس کے دن پیدا کیا ہے۔ تو پہلی کلیسیا اس دنیا کے اندر پینٹیکاسٹل کلیسیا ہے جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے عید پینتیکوس کے دن قائم ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس شہر کے اندر، افسس شہر کے اندر چند ایک خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور ہے، لیکن اب بڑی بات اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر کلیسیا ہے، مسیح کا بدن ہے، اور ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو گویا خدا سے محبت نہ کرنا یہ گرنا ہے۔ ہر ایماندار جو ہے اس بات کو جانے کہ خدا محبت ہے، اور اس نے سارے جہان سے ایسا پیار کیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو خدا نے اپنے اس سارے نجات کے منصوبہ میں اس نے محبت کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ پالوس نے پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ امید بھی بڑی خاص بات ہے ہمارے لیے، فضل بھی بڑا خاص ہے، اور محبت بھی۔ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جو کلام اس وقت
کیا جا رہا ہے افسس کے خادم کے لیے، افسس کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ اب جب فرشتہ کہتے ہیں تو افسس کا ایک خادم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ یوحنا رسول نگہبانی کرتا تھا اس لیے وہ اس کو لکھا جا رہا ہے، بلکہ یوحنا رسول کے وسیلہ سے تو یہ افسس کے فرشتہ کو، اس کے خادم کو یہ پیغام لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ ایک خادم کے لیے ہے۔ کلام کے اندر بھی جب ہم کبھی پڑھتے ہیں کہ جیسے کس طرح سے پالوس نے تیتس کو خط لکھا کہ میرے حکم کے مطابق شہر بشہر بزرگ مقرر کر، تو یہ بزرگ کون ہے جن کو آپ آج ایلڈر بھی کہتے ہیں؟ یہ ایک پاسٹر کی پوزیشن ہے۔ لیکن یوحنا جو تھا وہ 7 کلیسیاؤں کے گلے رکھتا ہے۔ گلہ بنانا یہ ایک بات ہے، لیکن پاسٹر ہونا جو ہے وہ ایک گلے کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے گلے جو ہے وہ بنانے والا وہ چرواہا ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دیتا ہے، وہ ان کی آواز کو سنتا ہے، نام بنام ان کو جانتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چرواہے کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو گویا اس نے یہ بھی کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ کی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور بھیڑیں بھی رکھتا ہے اور گلے بھی رکھتا ہے، تو جو گلے بناتا ہے وہ چرواہا ہے۔ اب وہاں پر اس نے کہا کہ میں تیری ساری اچھی باتوں کو جانتا ہوں، لیکن ایک بات کی مجھے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے، اور یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ اور پھر مشورہ دیا ہے کہ تو پہلے کی طرح تو کام کر، پہلے کی طرح، اور اگر تو غالب آئے گا تو میں زندگی کے درخت کو جو فردوس کے اندر ہے تجھے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو یہاں پر اس نے وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے اس نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نقلیوں کی تعلیم کی ہیں، تو ان سے بھی نفرت کرتا ہے، میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ تو یہاں اس کی جماعت میں نقلیوں کی تعلیم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو گویا خداوند کا یہ ایک بڑا آج بھی منصوبہ ہے کہ کلیسیاؤں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ وہ ساری باتیں کرے، کوئی بات بھی نبوت کی جو ہے وہ پوشیدہ نہ رکھی جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خادم جو ہے وہ بھی اس لائق ہوں، یعنی ان کے لیے بھی توبہ کرنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں اس نے کہا جو غالب آئے اور توبہ کرے، اور افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہی کہا پس توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور یہاں پر افسس کی کلیسیا کے لیے یہ مختصر پیغام ہے کہ ہمیں بھی پہلے کی طرح کام کرنا ہے، اور ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم جانیں کہ کتنی محبت ہم خداوند کے ساتھ کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم اس کی کھیتی اور عمارت ہو۔ تو گویا ہم اس افسس کی کلیسیا کے پیغام سے بھی اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خداوند کا آخری دنوں میں یہ کیا مکاشفہ ہے کلیسیوں کا۔ جو سنتا ہے، جو کان رکھتا ہے، وہ یہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اگر ہم روح کی نہیں سنیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ شرع کی مخالفت کرنا اگر گناہ ہو سکتا ہے تو روح القدس کی مخالفت کرنے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ ان آخری دنوں کے اندر یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہے وہ سنیں کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح القدس کیا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آگے دوسری کلیسیا جو ہے وہ سمرنا کی کلیسیا ہے۔ اب سمرنا کی کلیسیا کا دور جو ہے وہ پرسیکیوشن کا ہے۔ تو گویا سمرنا کی کلیسیا کے لیے یہ ہے کہ وہ کس طرح سے دکھ سہنے والی کلیسیا ہے۔ سمرنا کا بڑا خوبصورت شہر تھا، اور اس کے لیے بھی خاص کئی ایسی باتیں ہیں جن سے یہ سمرنا کا شہر جو ہے یہ مشہور ہے۔ اور وہاں جب کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تھا مقابلتاً، چاہے
وہ کھیلوں کا ہو چاہے جنگ کرنے کا ہو، تو سمرنا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔ تو گویا ان کا جذبہ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر مسیحی لوگ بھی جو ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ تو یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو اول اور آخر اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں کہ تو دولت مند ہے، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر میسج جو ہے تھوڑا فرق ہے، اور اس میسج کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ جہاں تو رہتا ہے وہاں پر شیطان کی جماعت جو ہے وہ تیرے لیے بڑی مصیبت دکھ پیدا کرتی ہے، پرسیکیوشن ہے۔ اور جب کبھی بھی کسی ایماندار کو کوئی سزا دی جاتی تھی تو اس کے لیے یہی سوچا جاتا تھا بہت بڑی سزا ہوگی، بہت بڑی سزا ہوگی، لیکن خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ موسٹلی 10 دن سے زیادہ ان کو سزا نہیں دی گئی۔ اس لیے یہ بات بھی عام ہو گئی کہ اگر سزا ملتی ہے تو 10 دن کی ملے گی۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا تمہاری آزمائش ہوگی اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن اگر تو وفادار رہے گا، جان دینے تک بھی وفادار رہا تو زندگی کا تاج پہنو گے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بھی کی گئی ہے، اور ایک بڑا وعدہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غالب آئے دوسری موت کا اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو گویا دوسری موت جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری موت جو ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر بھیجنا خدا کا یہ بڑی سزا ہوگی، اور اس کو دوسری موت کہا گیا ہے۔ جہنم کی سزا کو دوسری موت کہا گیا ہے۔ تو اس دوسری موت کا اس شخص پر کچھ بھی نہیں ہوگا جو جان دینے تک بھی وفادار ہوگا، تو وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ تو اب یہاں پر اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہم مرتے ہیں، اور پھر بھی یہ لکھا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ گنہگار کی قبریں کھولی جائیں گی اور ایمانداروں کی بھی قبریں کھولی جائیں گی۔ پہلی قیامت اور دوسری قیامت کا ذکر کیا گیا ہے مکاشفہ کتاب کے اندر۔ تو پہلی قیامت جو ہے وہ ایمانداروں کے جی اٹھنے کی بات ہے، اور دوسری قیامت جو ہے وہ گنہگاروں کے جی اٹھنے کی بات ہے، لیکن ایک ہی وقت میں نہیں اٹھیں گے، دونوں کے اندر 1000 سال کا وقفہ ہے۔ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو ایمانداروں کی قبریں جو ہیں وہ کھل جائیں گی، اور اس وقت ان کو ایک جلالی بدن جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ہم جو باقی زندہ ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ سب مر جائیں گے۔ جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو کچھ لوگ زندہ ہوں گے، تو ہم جو باقی زندہ ہیں ہم بدل جائیں گے۔ تو گویا اس وقت جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں وہ جو بدل گئے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم اٹھائے جائیں گے اور مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بڑا وعدہ دیا گیا ہے کہ دوسری موت کا ایسے لوگوں کے اوپر کچھ بھی نہ ہوگا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کلیسیا اٹھائے جانے کا وقت جو ہے وہ کلیسیا کے زمانے کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور اس وقت جب کلیسیا اٹھائی جائے گی اور اس کے بعد پھر 7 سال جو ہے وہ آسمان پر رہیں گے، اس کے بعد جب زمین پر آئیں گے تو یسوع مسیح کی بادشاہی شروع ہو جائے گی، اور وہ 1000 سال بادشاہی کرے گا۔ تو تب آخری دنوں میں تخت عدالت پر وہ بیٹھے گا تو گنہگاروں کی قبریں کھولی جائیں گی، لکھا سمندر بھی اپنے مردے دے دے گا، اور ان گنہگاروں کو اب توبہ کا میسج نہیں ملے گا،
ان کو اس جہنم کے اندر بھیج دینے کی بات ہوگی اور یہ ان کے لیے دوسری موت ہوگی، تو گویا یہ جانے کہ ایماندار اور گنہگار کے جی اٹھنے کے اندر کم از کم 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو گویا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان کلیسیاؤں کو میسج دینے سے ملتی ہیں، مکاشفہ کی باتیں ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی ایسی ہی باتیں ہیں، تو گویا ہمارے لیے بھی پرسیکیوشن ہے، ہم کئی طرح سے آزمائے جاتے ہیں، کئی طرح سے ہمارے ایمان کے عقیدہ کے خلاف ہمیں لوگ جو ہیں وہ ستاتے بھی ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ آپ اگر کوئی آپ کو میرے نام سے ستاتا ہے یا دکھ دیتا ہے تو خوشی منانا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ انہوں نے مجھے بھی اور نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہم آخری دنوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان ساری باتوں کو بھی یاد رکھیں، خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں، اپنے غالب آنے کی فتح مندی کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی غالب آئے گا تو دوسری موت سے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ تو گویا یہ غالب آنے کی باتیں ہیں، تو غالب اس وقت آئیں گے جب پہلے توبہ کریں گے۔ تو ایماندار کو بھی کہا گیا ہے پس توبہ کر، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کی دولت کے لیے، تیری تعلیم کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اے خداوند ان تمام ہدایات کے لیے جو روح القدس کے وسیلہ سے اے خداوند تو ہمیں دیتا ہے۔ بس تو جو سارے نظام کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے، تو ہر ایک ایماندار کو جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، اور اسے ان کو توفیق دے کہ وہ اے خداوند جتنی باتیں وہ پڑھتے اور سنتے ہیں ان سب پر عمل کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہم سب کچھ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔